मैं मोहम्मद इलियास भारती जनता हमदर्द न्यूज़ जलकौरा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद नेमत साहब से मैं बात कर रहा हूं कि उर्दू की जो है सफ़र जो चला था वो कहां तक आकर अटकी हुई है, रुकी हुई है, आगे कहां ये जाएगी और कहां रुकेगी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप उर्दू से जो है पीएचडी किए हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, तो उर्दू की जो है जो आज़ादी के समय में, आज़ादी के बाद जो उर्दू का जो बोलबाला था, आज़ादी के 75 साल के बाद क्यों उर्दू पीछे आ गई और हिंदी आगे चला गया, जबकि हिंदी उर्दू दोनों जो है हिंदुस्तान की अपनी भाषा है और इसी मुल्क में ये जन्म लिया है और पली बढ़ी है और ये आगे आई है। हिंदुस्तान की दो आँख है उर्दू और हिंदी। जिस तरह से हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आँखें हैं, उसी तरह से भाषा भी है उर्दू हिंदी। ये हिंदुस्तान की अपनी भाषा है, इसे क्यों हिंदू मुसलमान की भाषा बना दिया गया है, इस पर कुछ बताएंगे? देखिए, मैं एक बात अर्ज कर दूं, जैसा कि आपने फरमाया कि ये हिंदुस्तान की ज़ुबान है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान है। और अगर ये हिंदुस्तानी ज़ुबान नहीं होती तो दुनिया के अंदर या मुसलमानों की अगर ज़ुबान होती या इस्लामी ज़ुबान होती तो अभी जो हमारे बाहर ममालिक हैं, जो इस्लामिक कंट्री है, अगर ये उर्दू ज़ुबान मुसलमानों की ज़ुबान या इस्लामी ज़ुबान होती तो सारे इस्लामी ममालिक में उर्दू बोली जाती थी, उर्दू ज़ुबान होती। ये इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का ही एक ज़माने में हिस्सा रहा है, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही ये पैदा ली है, जन्मी है, पली और बढ़ी है। और यहाँ तक उर्दू जो आज़ादी के ज़माने में जो रवां दवां थी या उससे पहले, और अब मध्यम पड़ गई है, इसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई है, तो उसके लिए हम भी जवाबदेह हैं और हुकूमत भी जवाबदेह है जी। तो डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले जो है एक्स चेयरमैन मदरसा बोर्ड का है ना, तो आए हुए थे बेगूसराय उर्दू की तरक्की के लिए कि हम गांव-गांव जाके, जिला जाके जो है मतलब लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, और कि जो है आप उर्दू अखबार खरीदिए, उर्दू रसाला खरीदिए, उर्दू बच्चों को पढ़ाई लिखाइए। वो एक तरह के सियासी सफ़र पे थे, उनका मकसद उर्दू का डेवलपमेंट नहीं था, एक सियासी सफ़र था, मैं खूब जानता हूँ। तो एक्स चेयरमैन से मैंने पूछा कि हजरत ये बताइए कि बेगूसराय जहाँ आप गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, वहाँ का एक मदरसा है जो 1920 में बना, और 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया भी बना। जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने पढ़ के आया है और जामिया मिलिया इस्लामिया को मैंने देखा कि कितनी तरक्की किया है 100 साल में। तो बेगूसराय का मदरसा क्यों नहीं तरक्की किया, इसका बुरा हाल क्यों है? तो उस पर जो है वो अपनी जो है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कह कर चले गए, और जो बात कहनी चाहिए वो नहीं कहें कि इसमें जो है हुकूमत की लापरवाही है या मदरसा बोर्ड का लापरवाही है, चेयरमैन का लापरवाही है, या बेगूसराय में जो भी इस मदरसे को चलाए उसने इसको लूटा और जो है इसको डेवलपमेंट नहीं किया। तो सवाल पैदा होता है कि ये बताइए कि उर्दू कैसे फलेगी फूलेगी हिंदी के साथ? जी, बहुत अच्छी बात है। अवाम इसके लिए क्या करें? मैं सबसे पहले जिम्मेदार जो मुसलमान जिनके साथ उर्दू को जोड़ दिया गया है, हालांकि मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है, पूरे मुल्क की ज़ुबान है और हिंदुस्तानी ज़ुबान है, और ज़ुबान जो मल्टी ज़ुबान का जानने वाला होता है वो आलिम कहलाता है। हमारे मुल्क के स्कॉलर कहलाता है। जी, हमारे मुल्क के एक वज़ीर आज़म नसीम आरा 15-20 ज़ुबानों के माहिर थे, इसलिए जितनी ज़ुबानें लोगों को जाननी चाहिए वो उसमें मेहनत और मशक़ करनी चाहिए। अब रहा उर्दू का सवाल, तो हमारे घरों से उर्दू का चलन निकल गया। आज हमारे घरों में उर्दू की जगह पर हम अंग्रेज़ी तहज़ीब को फ़ौक़ियत देते हैं। हमारे बच्चे पापा मम्मी हेलो हाय डैडी करते हैं, जो नहायत गलत है। और हम अगर अपनी तहज़ीब को उर्दू जो अपने घरों से अगर हम शुरू करें, अम्मी अब्बू खुश आमदेद तशरीफ़ रखिए, तो उर्दू का चलन सबसे पहले अपने घरों में अपने आप को यानी उसको लाना पड़ेगा, अपने चलन में लाना पड़ेगा। तो उसकी ज़िम्मेदार हम हैं। अभी आपने मदारिस का जिक्र किया, मदारिस में भी उर्दू की आबियारी हो रही है, लेकिन मैं जहाँ जहाँ मदरसे में गया हूँ उनसे एक बात कहता हूँ कि आप उर्दू जो मदरसे की ज़ुबान है उसको आप थोड़ा शख्सियत की ज़ुबान बनाइए। कि शख्सियत की ज़ुबान या हाली की ज़ुबान थी, वो ज़ुबान थी जो आम फहम थी,
جو دل سے نکلے اور دل تک پہنچ جائے. مدرسے کی زبان جو ہوتی ہے وہ یا تو زیادہ تر عربی کی شمولیت ہوتی ہے یا فارسی کی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عام لوگ جو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ہندو بھائی ہے وہ سمجھتے ہیں یہی اردو ہے، کیونکہ آپ مشکل پسندی کی طرف توجہ دیتے ہیں. اردو کو جتنا آسان اور عام بنائیں گے اتنا وہ جو ہے ترقی کرے گی. تو کیا اردو کو آسان کرنے کے لیے آپ کوئی رسالہ، کوئی اخبار نکالنا چاہیں گے کھگڑیا ضلع سے؟ ہاں بالکل بیگوسرائے ضلع سے؟ بالکل. کھگڑیا ہو، بہار کے کسی حصے سے بھی ایسا رسالے کا وجود آئے کہ جس میں عام فہم زبان، جس میں ہندی اردو کے الفاظ کثرت سے ہوں تاکہ لوگوں کو لگے. اب ظاہر اردو ہندی میں زیادہ فرق ہے نہیں، اگر دیوناگری لپی میں لکھی جائے گی تو وہ ہندی کہی جائے گی، اور فارسی رسم خط میں اسکرپٹ میں تو اسکرپٹ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. بلکہ اگر ہم اس کو ہندی الفاظ کو اگر ہم اردو میں لائیں گے اور زیادہ نہیں لیکن زیادہ تھوڑا بہت بھی اگر لائیں گے تو اردو ہماگیر ہو سکتی ہے، مقبول ہو سکتی ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے بڑی بلیا میں ایک اسکول ہے، نوشاد سر چلاتے ہیں، شاہین اسکول. اس اسکول کی یہ خاصیت ہے کہ تمام بچے اردو بھی پڑھتے ہیں اور جو ہے سنسکرت بھی پڑھتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا کہ غیر مسلم بچہ جو ہے، جو مسلمان کا بچہ نہیں ہے، غیر مسلم بچہ اردو سیکھ گیا اور اردو جان گیا، اور مسلمان کا بچہ جو ہے سنسکرت جان گیا. تو یہ دو بھاشا کا گیان جو ہے دو قوم کو مل گیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور تعجب کی بات ہے کہ ہمارے جو بڑی بلیا کے جو امام ہیں ابھی بھی ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں. انہوں نے جو ہے ایک بچے کو پڑھایا، بازار کے بچے کو پڑھایا، اور وہ جو عربی پڑھ لیا، وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، اردو پڑھنا جانتا ہے، اور اردو کا ڈگری اتنا لیا کہ عالم فاضل کا ڈگری لے لیا. آج وہ اردو کا ٹیچر ہے اور بہترین اردو لکھتا ہے، بولتا ہے، اور بہترین قرآن پڑھتا ہے. لیکن وہ تو قرآن پڑھتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. تو لوگ یہ سمجھتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، یا اردو پڑھیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم اگر گیتا پڑھ لیں یا رامائن پڑھ لیں یا بائبل پڑھ لیں تو ہم عیسائی نہیں ہو جائیں گے، ہم ہندو نہیں ہو جائیں گے. لیکن ہم کو بائبل پڑھنا چاہیے اور ہم کو گیتا پڑھنا چاہیے اور جو ہے رامائن کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ سچائی کو جان سکے، سچ جھوٹ کو پتہ لگا سکے. تو لوگوں کو چاہیے کہ ہر بھاشا سیکھے اور ہر کتاب کو پڑھے. کتاب کسی کی باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، بپوتی نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب ہے، عام لوگوں کو پڑھنے کے لیے ہے. اور قرآن بھی ہے، کسی کی مسلمان کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ پڑھے اور سمجھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اردو اور ہندی انگلش کے مقابلے میں آگے نہیں ہے، تو اردو اور ہندی کیسے انگلش کے مقابلے میں آگے جائے گا اور انٹرنیشنل بھاشا بنے گا؟ دیکھیے، آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ دو بچے وہ غیر مسلم کے بھی تھے، یعنی ہندو بھائی کے بھی اور مسلمان کے بھی. تو ہندو بھائی کے بچوں نے زیادہ تر اردو کو سمجھا، پڑھا، یہاں سے قرآن شریف پڑھی. تو یہ ہمارے قوم کی یعنی مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ تعلیم کے میدان میں بہت ہی بیکورڈ اور پیچھے ہے. بلکہ سچر سمیتی کی رپورٹ بھی آئی جس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کی حالت جو ہے یعنی دلتوں سے بھی زیادہ کمتر. مسلمان جب تک تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے تو ان کی ترقی جو ہے ناممکن ہے. اب رہا یہ قرآن کے بارے میں آپ نے بتایا، تو قرآن کہہ رہا ہدی للناس، یہ انسانیت کے ہدایت کے لیے ہے. تو وہ خواہ کسی مذہب کسی قوم کے لوگ اس کو جب پڑھیں گے، عمل میں لائیں گے تو ان کے لیے راستہ نکلے گا. اور تیسرا سوال آپ نے کیا کہ اور کیا فرمایا آپ نے؟ ہم یہ کہیں کہ مسلمان بچہ سنسکرت سیکھ گیا ہے نا، سنسکرت بہت پرانی بھاشا ہے اس دیش کی، سنسکرت سیکھ گیا اور غیر مسلم بچہ اردو سیکھ گیا. تو دونوں جو ہے ایک دوسرے کو بھاشا سیکھا، ایک دوسرے کا کتاب پڑھ رہا ہے تو علم حاصل کر رہا ہے. آپ نے ایک بات کہی کہ غیر مسلم بچے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے ہم وطن کے جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ بہت بیدار ہیں، ان کے والدین بہت ہی بیدار ہیں. میں خود صبح کی نماز میں جب اٹھتا ہوں تو ہمارے قریب پڑوسی جو محلہ ہے غیر مسلم سارے بچے، ان کی بچیاں جو ہے سائیکلوں سے تعلیم کے لیے اور اسکول اور کوچنگ میں جاتے ہیں، جبکہ ہماری بچیاں یا ہمارے بچے اس وقت تک سوئے رہتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اور جہاں تک ایک سوال آپ نے کہا انگلش کے مقابلے میں، تو انگریزی چونکہ ہمارا ملک آزاد ہوا 1947 میں، اس سے پہلے غلام تھا. تو ظاہر ہے کہ جب غلام آدمی ہوتا ہے تو وہ کسی بھی میدان میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. آزادی کے بعد ہندی میں بھی بہت سارے کام ہوئے، بہت ترقی کی ہے، اردو میں بھی، بلکہ عالمی ادب کے سطح پر انگریزی ہو چاہے اور دوسری زبان ہو، ہمارے اردو کو جیسے ابھی کرت العین حیدر کا آگ کا دریا آیا وہ اس پر ان کو گیان پیٹھ بھی ملا ہے. تو یہ عالمی سطح کی زبانوں کے مقابلے میں آ سکتی ہے.
اب رہا کچھ کمی ہے، کمزوریاں ہیں، تو ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں یا جو ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کو اردو اور ہندی میں کافی محنت کرنی چاہیے اور ایسے مضامین کو ترجیح دینا چاہیے جس کی بنیاد سائنس اور تکنیک پر، ٹیکنالوجی تو پر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی اقرا، اللہ نے خود جو ہے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ نبی جی پڑھیے۔ جس قوم کا جو ہے قرآن، جس قرآن کو مسلمان مانتا ہے، اس پر ایمان لایا ہے، اور اسلام قرآن سے ہی ہے، محمد صاحب سے ہی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ بچے کو کہ آپ جو ہے ماں کے گود سے لے کے قبر تک سیکھو اور سکھاؤ۔ پھر یہ قوم کیوں جہالت کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے؟ نہ یہ دنیا کے تعلیم حاصل کر رہی ہے، نہ دین کی حاصل کر رہی ہے، اور کر بھی رہی ہے تو ادھورا کر رہی ہے۔ ہر طرف دیکھیے جہالت ہے نا، اور جو ہے تو کیوں یہ پیسہ کیوں نہیں تعلیم پر خرچ کر رہی ہے؟ دیکھیے جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ قرآن کی پہلی آیت ہی اقرا بسم کے یعنی پڑھنے کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور ڈھیر ساری احادیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جگہ پر کہ ایک عالم 1000 عابد پر بھاری ہے، ایک عالم 1000 عابد پر۔ کیا مطلب کہ علم کی فضیلت کو یہاں پر بیان کیا جان گیا کی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ علماء کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ حدیث اتنی بڑی جس قوم کے لیے آیا ہو کہ علماء یعنی اہل علم حضرات جو گیانی ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے قلم کی سیاہی شہیدوں سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ خود حدیث کہہ رہا ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے قبر کے جانے تک علم حاصل کرو۔ مسلمان کیونکہ ابھی عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ پیچھے ہے، بیکورڈ ہے، یہ تقدیر کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ علامہ اقبال نے گھنورا ہے کہ تقدیر نہیں ہے، تقدیر نہیں ہے، یہ تقدیر جو ہے ایک طرح سے فرار کے لیے ہے۔ آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں تو تقدیر بیچ میں لے آتے ہیں۔ اصل عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاطر بھی نوری ہے ناری ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے یہ اپنی تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کل جو ہے مشورہ تھا ہمارے گاؤں میں بچی کی شادی کو لے کر، تو میرے ابو نے جو ہے ایک بات بتایا کہ جو ہے جماعت اسلامی ہند نے جو ہے ایک پمفلیٹ جاری کیا ہے کہ مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جو ہے غیر مسلم بھائی کو ساتھ اچھا بیہیو کرنا چاہیے۔ تو اس کو جو ہے پمفلیٹ کو جب امام صاحب کو دیا گیا، ہمارے امام صاحب کو، تو بڑی بلیا سراجہ کے امام جو ہے عالم ہے اور اپنے کو مفتی کہتے ہیں، لیکن اس نے جو ہے وہ پڑھنے سے انکار کر دیے کہ وہ جماعت اسلامی ہند کا کیا پڑھیں گے۔ تو یہ مانسکتا جو ہے مسلمانوں میں ہے کہ جو ہے تبلیغ والا کا یہ ہے کتاب ہم کیوں پڑھیں گے، ہے نا، یہ فضائل اعمال ہو یا منتخب حدیث ہو، یا یہ جماعت اسلامی ہند کا ہم کیوں پڑھیں، ہے نا، اس کو پڑھنا ٹھیک نہیں، کیا ہم کو بتائے گا۔ تو یہ جو جہالت ہے یہ کیسے دور ہوگا؟ کیونکہ علم والے ہی جو ہے علم والے کے ساتھ جو ہے تال میل نہیں بیٹھا رہے ہیں۔ تنظیم کوئی بھی ہو، اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ اگر RSS بھی کہہ رہا ہے مسلمانوں کو بھائی پڑھو، یا مطلب کچھ پمفلیٹ دے رہا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے کہ آخر RSS کیا کہہ رہا ہے نا، یا کوئی بھی تنظیم کیا کہہ رہا ہے نا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی ہو یا تنظیم، اس سے کیا لینا دینا، وہ کہہ کیا رہا ہے، کرنا کیا چاہ رہا ہے، وہ تو تم سمجھو جانو۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مسلمانوں کی بدحالی اور زبون حالی کا سب سے بڑا ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان پڑھنے لکھنے سے بہت دور ہے۔ اس کے لیے تو پڑھے لکھے لوگ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اگر کہیں ہمیں کسی جگہ سے کوئی نئی معلومات، نئی چیزیں مل رہی ہے تو اس کو ہم کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو مطالعے میں لانا چاہیے، اس کے نقش اور اس کے فوائد کو دیکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس تھالی میں تمہیں علم ملے اس کو حاصل کر لو۔ تو ڈاکٹر صاحب، تو ابھی آپ نے جماعت اسلامی کا نام لیا، ظاہر جماعت اسلامی پر جو ہے حکومت کی پابندی لگ گئی ہے، تو میں اس کے بارے میں کوئی اپنی زبان یا اپنی رائے قائم نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کی کتابیں، کیا بولتے ہیں، تفاسیر ہمارے یہاں پڑھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جماعت اسلامی ہند پہ جو ہے کشمیر میں صرف پابندی لگا ہے۔ ہاں، تو میرے علم میں نہیں، بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا ہے نا کہ جس تھالی میں علم ملے اس کو حاصل کر لو، وہ لٹریچر ہو، چاہے سائنس کی کتابیں ہو، کسی زبان کسی ملت کے ہو، اس کو پڑھیے، دیکھیے، سنیے۔ اور آپ نے RSS کا نام لیا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان تعلیم میں، یہ تو سب گنگان کرتے ہیں، مگر تھوڑا سا کیا ہے، حکومتی سطح پر بھی اس کی سرپرستی اور حمایت ملنی چاہیے۔ حکومت بہار نے فروغ اردو کے نام سے اردو کی ترقی کے لیے ایک اچھا کام شروع کیا ہے، لیکن حکومت بہرحال
کہیں نہ کہیں تو ان کو کچھ اس کے پیچھے تو کچھ ڈاکٹر مقصد صاحب ہوتا ہے. میرا ہاں ماننا ہے کہ مسلمان اس کے لیے خود ذمہ دار ہے. مسلمان کھانا پوری کر رہا ہے. جو بڑے بڑے اسکالر ہے یا جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے جو ہے الو سیدھا کر رہے ہیں، اور حقیقت میں بہار کی ترقی کے لیے، بہار کے اردو کی ترقی کے لیے، ہندی کی ترقی کے لیے، عوام کی ترقی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جو کہ کرنا میں چاہیے. ایک بات یہاں پر عرض کر دے رہا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے مسجد کے ممبر کی طرف ان کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں. ان کے امام جو فرماتے ہیں ان کو عام الناس رکھنا وہ کہتے ہیں. ہمارے مسجد کے امام مدارس سے پڑھ کے آتے ہیں. مدارس کو کون چلا رہے ہیں؟ ہمارے قوم ملت کے لیے صدقہ کا، زکوٰۃ کا یہ روپیہ بھیجتے ہیں، اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مسجد میں امام بن کے وہ مسجد کی نوکری کرتے ہیں. ملت اور قوم کے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں کہ ہم جس ادارے سے پڑھ کے آئے ہیں اور قوم ملت نے ہمیں پڑھایا ہے تو وہ ہمارے اوپر ایک طرح سے قرض ہے، میں اس قوم کی خدمت کروں. ہمارے جو یہ سیاسی اکابر ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں چن کر بھیجا ہے تو ان کی فلاح کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، چاہے وہ تعلیمی ہو، چاہے وہ سماجی بیداری ہو، سیاسی ہو، اس کو ہم کس طرح سے دور کریں. تو حکومتی سطح پر بھی اور ہمارے سماجی سطح پر بھی دونوں طرف سے جو ہے مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے کچھ کرتے ہیں، ورنہ کھلے دل سے اور بالکل کھلے دماغ سے نہیں کیا مسلمان تعلیم کے میدان میں سماج کے. ڈاکٹر صاحب میرا ماننا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر مسلم سے مل کے، ہے نا، اور جو ہے جو بھی ہندی کی ترقی ہو، اردو کی ترقی ہو، یا سماج کی ترقی ہو، یا ملک کی اور یا اسٹیٹ کی ترقی ہو، علاقے کی ترقی ہو، وہ کرے، اور جو بھی سمسیا ہے، پرابلم ہے، اس کو مل جل کے حل کرے. خاص کر کے جو ہے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، چاہے جو اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہو، مدرسہ سے پڑھ کے آئے ہو، یا جو لیڈر ہے یا جو امیر لوگ ہیں، تاجر ہے، ان کو چاہیے کہ آگے آئے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کچھ مدرسے سے تعلیم یافتہ لوگ جو ہے، جو عالم ہیں، مفتی ہیں، وہ کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ادھیکانش جو ہے اچھے کام نہیں کر رہے ہیں، صرف اپنا جو ہے الو سیدھا کر رہے ہیں، جس کو نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اللہ نے روزی کا وعدہ کر رکھا ہے، روزی تو ملے گا ہی، اور دنیا بنا کر دنیا سے جا کیا کرو گے؟ دنیا سے تو ایک دن جانا ہی ہے. لیکن جیتے جی تو کچھ تو کر لو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی ساری زمین بیچ دیے، ہزاروں بیگھہ زمین بیچ دیے، سونا چاندی جو بھی تھا، کئی من تھا، اس کو بیچ دیے اور غریب لوگوں میں لگا دیے، ہے نا، غریب کو پڑھانے میں، کھلانے میں. آج دیکھیے جو ہے میوات جو ہے پڑھ لکھ کے قابل ہو گیا، جو چور اچکا بدماش تھا، لٹیرا تھا، ہے نا. لیکن آج جو ہے ہمارے سماج میں جلکورا میں ہو، یا بیگوسرائے میں ہو، کھگڑیا میں، منگیر میں ہو، یا بہار کے کسی کونے میں ہو، ہندوستان کے کسی کونے میں، کون زمیندار ہے، کون امیر آدمی ہے جو اپنے پیسے کو لٹانا چاہ رہا ہے اور جو ہے عوام کو خوشحال بنانا چاہ رہا ہے، عوام کو جو ہے تعلیم یافتہ بنانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے دو باتیں کہی. ایک تو یہ کہے کہ ملک میں اتحاد، تو یہ اتحاد تو ہمارے ترقی کے لیے پہلی کڑی ہے کہ جب ہمارے جو ملک کے اکثریت قوم ہے ان کے ساتھ بہرحال ہر حال میں ان کے ساتھ اتحاد سے رہنا، ان کے غم کو اپنا غم، ان کے دکھ کو اپنا دکھ، ان کی خوشی کو اپنی خوشی، یہ اگر ہم ٹھان لیں گے تو پھر ہماری گاڑی آگے بڑھ سکتی ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ جو ہمارے دوسری باتیں آپ نے جو علم والے ہیں، جو لیڈر ہیں، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے سماج کے اہل ثروت ہے، جن کی اکانومی اچھی ہے، ان کو چاہیے کہ جو ضرورت مند ہیں اور خاص طور پر تعلیم کے سلسلے میں وہ آگے بڑھ کر ان پر خرچ کریں. آپ نے نام لیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ. میں علی گڑھ مسلم سے فارغ ہو کر آیا ہوں. سر سید نے اپنا سب کچھ قوم پر نثار کر دیا، سب کچھ لٹا دیا. آج ہمارے سر سید ادارے سے پڑھ کر جو لوگ آتے ہیں ان کے اندر بھی یہ سوچ نہیں ہوتی ہے کہ جس سر سید کے ادارے سے ہم پڑھ کے آئے ہیں اور انہوں نے اپنا سب کچھ، سارا دھن، سارا من، سارا تن لگا دیا قوم کے اوپر، تو اس کا کچھ حصہ ہم بھی تو اپنے قوم پر، اپنے ہم وطن پر لگائیں، تاکہ جو ہماری گرتی ہوئی قوم ہے، پھسلتی ہوئی قوم ہے، سسکتی ہوئی قوم ہے، وہ آگے بڑھ سکے. تو اس معاملے میں ہم بہت حد درجے کنجوس ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے کمائی کا تھوڑا بہت حصہ جیسے اپنے ہم بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے قوم پر بھی، اپنی ملت پر بھی، تاکہ وہ کم از کم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ سکے. اور ہر آدمی اگر یہ سوچ لے، جو مٹھی بھری اس ملک میں ہے، جو پیسے والے ہیں، جو اہل ثروت ہے، جن کی مالی حالت اچھی ہے، وہ چاہ لیں گے. اور سر سید نے چاہا تو پھر
ایک ایسا چمن بنایا کہ آج ہندوستان نہیں پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے. تو ہم جس گاؤں جس محلے جس شہر میں رہتے ہیں ہم اس کے وہاں کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر محمد نعمت صاحب سے میں بات کر رہا تھا اور اللہ نے ان کو جو نعمت دیا ہے وہ نعمت لوگوں پر نشاور کر رہے ہیں. آئیے ہمارے پاس جو اللہ نے جو نعمت دیا ہے, جو سنسادھن دیا ہے, جو آپ کے پاس نعمت ہے, جو آپ کے پاس سنسادھن ہے, چاہے آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو, آپ اردو داں ہو یا ہندی داں ہو یا کس انگلش داں ہو, آپ اپنے علم کو اور اپنے دھن کو سماج کو ترقی میں, ملک کی ترقی میں اور اسٹیٹ کی ترقی میں, بہار کی خوشحالی میں لگائیے. چونکہ مرنے کے بعد جو ہے آپ کا بچہ اس دولت کو بانٹ لے گا, اس پہ فساد کرے گا. اس سے بہتر ہے کہ آپ جیتے جی جو ہے اپنے بچے پر بھی اور اپنے پر بھی خرچ کیجئے, اور زیادہ تر پیسہ جو ہے اپنے قوم پر, اپنے محلے میں, اپنے سوسائٹی پر اور اپنے لوگوں پر, چاہے وہ لوگ جو بھی ہو, ہے نا, دلت ہو, مسلم ہو, الپ سنکھیک ہو یا اوبیسی ہو یا اپر کاسٹ ہو یا لوئر کاسٹ ہو, یہ بحث نہیں ہے. بس ہمارا بہار کیسے جو ہے وشو گرو بنے, ہمارا بہار کیسے ترقی کرے, ہمارا اردو ہندی کیسے جو ہے انگلش کی طرح جو ہے ہائی لیول کا بھاشا بن جائے, انٹرنیشنل بھاشا بن جائے. یہ تو نیشنل بھاشا بھی نہیں بنا. اردو اور ہندی تو ابھی نیشنل بھاشا بھی نہیں بنا ہے. آپ گجرات چلے جائیے, آپ بنگال چلے جائیے, آپ تامل ناڈو چلے جائیے, آپ کیرلا چلے جائیے, آپ کو اردو اور ہندی کا اتنا بول والا نہیں ہے جتنا کہ مقامی جو ہے بھاشا کا بول والا ہے. تو سرکار بھی, راج سرکار بھی اور کیندر سرکار بھی چاہ رہی ہے کہ ہندی جو ہے نیشنل بھاشا بنے. اس کے لیے جو ہے نیتا سیاست کرتا ہے, جو نہیں کرنی چاہیے. جو بھی لوکل بھاشا ہے اس کو جو ہے ترقی ہو, جیسے بنگلہ ہو, بنگلہ ہے, تیلگو ہے یا کنڑ ہے, پنجابی ہے, لیکن ہندی اور اردو جو نیشنل بھاشا ہے اس کو نیشنل بنایا جائے, بلکہ اس کو انٹرنیشنل بنایا جائے. اور ہمارے جو بڑے بڑے آفسر ہیں, جو ایمبیسڈر ہے, جو بڑے بڑے لیڈر ہیں, منتری ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ودیش جائے تو صرف ہندی میں بات کرے یا اردو میں بات کرے, انگلش میں بات ہی نہ کرے, تاکہ ودیش کے لوگ بھی جو ہے اردو اور ہندی سیکھنے پر مجبور ہو جائے. آئیے جنتا ہمدرد نیوز کو دیکھیے, لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اتنی اچھی بات کہی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ دوبارہ تشریف لائیں اور جو مسلمانوں کے اوپر, جو مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ہیں اس پہ ہم لوگ مل بیٹھ کے گفتگو کریں گے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان کو ہی نہیں بلکہ جو ہے دلت, الپ سنکھیک اور اوبیسی, بیکورڈ اور جو ہے اپر کاسٹ, سارے لوگوں کی سمسیا کو ہم لیتے ہیں اور اس پر چرچا کرتے ہیں. اس میں جو خوبی ہے اس کی چرچا کرتے ہیں, جو اس میں کمی ہے, کوتاہی ہے, اس پر چرچا کرتے ہیں, تاکہ خوبی کو اور بڑھایا جائے اور کمی کو اور گھٹایا جائے. ہمارا مقصد ہے پورا ہندوستان جو ہے وکست ہی نہیں بلکہ جو ہے سپر پاور بنے اور ہمارا بہار جو ہے آگے بڑھے. چونکہ گھر میں ایک آدمی کو پڑھ لکھ لینے سے, امیر ہو جانے سے گھر امیر نہیں ہوگا. اسی لیے سماج کے ایک آدمی کا وکاس ہونے سے, سماج کی اور ملک کے ایک کمیونٹی کو وکاس کرنے سے ملک نہیں وکاس کرے گا, بلکہ ملک میں اور جو ہے راج میں جتنی بھی کمیونٹی ہے, جتنے بھی جات ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ جو بھی ہے, اس تمام لوگوں کی ترقی ہو اور تمام لوگ ایک دوسرے کو جو ہے معین مددگار ہو. یہ ہماری منشا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان جو اپنا رول اللہ نے جو دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے, وہ پہلے اللہ اور اللہ کے حکم, اللہ کے رسول کے حکم کو مانے, تو ہمارا جو ہے قانون کو بھی وہ مانے گا اور اچھا مسلمان بنے گا, اچھا ناگرک بنے گا. جو اچھا مسلمان نہیں وہ اچھا ناگرک بھی نہیں بن سکتا. اس لیے مسلمان کو پہلے جو ہے بھارت کے جو ہے 100 میں سے 90% مسلمان جو ہے حقیقت میں مسلمان 100% نہیں ہے, وہ آدھا مسلمان ہے, آدھا مسلمان نہیں ہے, جبکہ اس کو 100% مسلمان ہونا چاہیے. کیا پروفیسر صاحب یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ نہیں, صحیح بات ہے کہ ایک آدمی اگر اللہ اور رسول کا وفادار اور ماننے والا ہوگا تو وہ قوم کا بھی وفادار ہوگا, ملک کا بھی وفادار ہوگا, وہ تمام لوگوں کو جس ساتھ محبت کرے گا, اس کے فائدے پہنچائے گا, چاہے وہ ہوگا. کیونکہ غیر ایمان والے ہو, ایمان والے ہو. کیونکہ ایک سچا پکا مسلمان جانتا ہے کہ جو اپنے سرحد کی حفاظت کرتا ہے اور اس میں اگر وہ مرتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے. یہ ہماری حدیث ہے. تو اس روشنی میں اگر ہم ملک سے متعلق ہم وفادار ہوں گے, اگر سچے مسلمان ہوں گے تو ملک کے لیے بھی ہم وفادار ہوں گے. تو آئیے ہم مل جل کے ملک کی حفاظت کریں, اندر سے بھی اور باہر سے بھی, اور اپنی قربانی پیش کریں, چاہے وہ جان کا ہو, مال کا ہو, عقل کا ہو, دھن کا ہو, جو بھی ہو. جب علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے, مرتبہ چاہتے ہو, کیونکہ دانا مٹا دو اپنی ہستی کا کچھ مرتبہ چاہتے ہو,
مٹا دو اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کیونکہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ہاں، کوئی بھی جو ہے اناج زمین میں سڑتا ہے، گلتا ہے، کوئی بھی بیج، تب جا کر وہاں سے اس سے کچھ پودا نکلتا ہے اور اس سے کچھ پھول اور پھل جو ہے مارکیٹ میں آتا ہے. تو اپنے آپ کو مٹائیے، پھر جو ہے وہ رنگ لائے گی. مہندی جب گھستی ہے پتھر پہ تب پھر وہ ہنا جب گھستی ہے تب وہ پھر جو ہے رنگ لاتی ہے. تو آئیے، آپ کے پاس جو ہے، جو سماج آپ کو دیا ہے، دیش دیا ہے، ملک دیا ہے، اور جو انسانیت نے آپ کو دی ہے، وہ آپ جو ہے ملک کو لوٹائیے اور انسانیت کو لوٹائیے مرنے سے پہلے. چلیے، اچھا رہا. جی.